अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2016-17 निस्फ साल में रियासत की शरह पैदावार 10.2%, वजीर फाइनेंस का ऐलान। बीसी के नाम पर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम ना किए जाएं, हुकूमत से तेलुगुदेशम रुकने असेंबली आर कृष्णయ్య की नुमाइंदगी। ऑनलाइन आईफोन्स की फरोख्त के नाम पर झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली गिरफ्तार। खुदसोजी के इक़दाम के दौरान बीवी ने शौहर से लिपटकर इसे भी झुलसा दिया। दोनों की हालत है नाजुक। और गांजे का कारोबार करने वाला आदि मुलजिम गिरफ्तार। 2 किलो गांजा जब्त। पीडी एक्ट लगाने पर पुलिस कर रही है गौर। और अब खबरें तफसील से। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने बताया है कि जारिया मालियाती साल के निस्फ साल में रियासत की शरह पैदावार 10.2% है। सेक्रेटरीट में मनसूबा कमीशन के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वजीर फाइनेंस ने डायरेक्टरेट ऑफ इकनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक साल 2015-16 के ज़रई आदाद-ओ-शुमार और सनती शोबे से सालाना सर्वे को जारी किया। इस मौके पर वजीर फाइनेंस ने बताया कि जारिया मालियाती साल में 6 माह के रियासती शरह पैदावार 10.2% है, जबकि कौमी शरह पैदावार 7.2% है। वजीर ने बताया कि ज़रई आदादो शुमार इत्मीनान बख्श हैं। उन्होंने सनतों के सालाना सर्वे पर तबसरा करते हुए कहा कि इस सर्वे में फैक्टर्स रोजगार के तरीक़ेकार, इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्ज फ्राहमी और मैन्युफैक्चरिंग शोबे के बारे में तफसीलात फ्राहम की गई हैं। तनहा खवातीन को माहाना 1000 रुपये वजीफा स्कीम के ऐलान पर मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया है। खवातीन ने बताया कि वजीर आला के इस फैसले से तनहा खवातीन को जो मुश्किलात दरपेश थी वो दूर हो जाएंगी। वजीर आला ने खवातीन से दूसरी स्कीमों की अमल आवरी से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन ने वजीर आला को उनकी कारकर्दगी पर दिए गए अवार्ड से भी वाकिफ करवाया। खवातीन ने यकीन दिलाया कि वो हुकूमत के साथ हैं। इस मौके पर वजीर पंचायत राज भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत में मछलियों और मवेशियों की अफजाइश के लिए मनसूबा बंद तैयार की जाए। प्रगति भवन में आला सतही इजलास में वजीर आला ने कहा कि माहीगीरों और चरवाहों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए भी मनसूबा तैयार किया जाए। इन दोनों शोबे जात में रियासत को सरे फहरिस्त बनाया जाए। हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के 30 अजला में से इसे एकसा तौर पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में रियासत मछलियों और मवेशियों को दरामद कर सकेगी। बीसी लीडर आर कृष्णయ్య ने पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे का मुतालबा किया है। सेक्रेटरीट में वज़ीर पसमानदा तबकात से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आर कृष्णయ్య ने कहा कि 17 और 18 जनवरी को अक़लियतों और एसटी के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए जो बिल पेश किया जा रहा है वो इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हुकूमत को बीसी तबके के 27% तहफ़्फ़ुज़ात को 52% करते हुए बिल मंजूर करके मरकज़ को रवाना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी के लिए पसमानदा तबकात का नुकसान ना किया जाए। मुसलमानों को बीसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ात के बजाय अलहदा तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ।
وزیر پسماندہ طبقات جوگو رامنا نے پسماندہ طبقات کی جامع ترقی کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں ریاستی وزیر نے عہدیداروں سے کہا کہ بنیادی سطح سے پسماندہ طبقات کی ترقی ہونی چاہیے۔ پسماندہ طبقات کے اقامتی اداروں کے کاموں میں بھی تیزی پیدا کی جائے۔ اوورسیز اسکالرشپ پر بھی مؤثر عمل آوری ہونی چاہیے۔ ریاستی وزیر نے بتایا کہ اب تک جن 110 طلباء کی نشاندہی کی گئی ہے انہیں فوری فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ آئندہ تعلیمی سال تک 119 اسمبلی حلقے جات میں 20 اقامتی ادارے قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کی بہبودی کے لیے اقدامات بنیادی سطح تک پہنچنے چاہیے۔ سابق رکن اسمبلی ششی دھر ریڈی نے کہا ہے کہ آر بی آئی اپنی خود مختاری کھو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت اپنے اشارے پر آر بی آئی سے کام لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن 5 ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں وہاں آر بی آئی بڑے پیمانے پر نئی نوٹیں سربراہ کر رہی ہے۔ ششی دھر ریڈی نے مرکزی الیکشن کمیشن سے اس معاملے پر مداخلت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 9 نومبر تا 21 دسمبر تک بینکس نے کتنے چھوٹے نوٹس جاری کیے ہیں اس کی تفصیلات آر بی آئی فراہم نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آر بی آئی حق معلومات ایکٹ کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی ہے۔ ٹی آر ایس کی رکن پارلیمنٹ کویتا نے ہفتے کے دن حیدرآباد میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف انڈیا کی انٹرنیشنل کانفرنس برائے سی اے اسٹوڈنٹ کی 2 روزہ کانفرنس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر کویتا نے کانفرنس میں شرکت کرنے والے مندوبین کا خیر مقدم کیا۔ کویتا نے نوٹ بندی کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد جہاں بینک ملازمین اور سیاسی قائدین کے رول پر بات ہوتی رہی وہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے بھی نمایاں رول ادا کیا ہے۔ نوٹ بندی کے فیصلے پر بھی انہوں نے وزیر اعظم مودی کی ستائش کی۔ نوٹ بندی کے خلاف کانگریس پارٹی کا احتجاج جاری ہے۔ ہفتے کو ریاست کے مختلف اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے کلکٹرز کو یادداشت پیش کی گئی۔ ضلع رنگا ریڈی کلکٹر کے دفتر کے پاس بھی کانگریسی قائدین اور کارکنوں نے دھرنا دیا اور کلکٹر کو ایک یادداشت بھی حوالے کی۔ اس دھرنے میں سابق پی سی سی صدر پونلا لکشمیا، سابق وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین نے بھی شرکت کی۔ تلنگانہ محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ہفتے کو اقلیتی بہبود کے عہدیداروں کے ساتھ اے کے خان نے مختلف اسکیموں پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ جمعہ کو اے کے خان نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کیا تھا۔ مجلس کی نمائندگی پر ضلع عادل آباد منچریال کے کاشیمیٹ میں واقع مسجد کے لیے 14 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مقامی مجلس کی نمائندگی پر محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری سے بات کرتے ہوئے مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے پر توجہ دلائی تھی، جس پر 14 لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ مقامی مجلس کے ذمہ داروں نے صدر مجلس اور قائد مجلس اکبر اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ احمد آباد میں انٹرنیشنل کراٹے چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کرنے والے کمسن لڑکے نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ قائد مجلس نے ایم اے ملک کو مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایم اے ملک نے والکینو اسکول سے مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کی ہے۔ مائنارٹی اسٹڈیز سرکل حیدرآباد کی جانب سے گروپ 1 کے پریلیمنری امتحانات کی مفت کوچنگ دی جا رہی ہے۔ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر ضلع رنگا ریڈی وکرم ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ سنگا ریڈی، سدی پیٹ اور میدک کے اضلاع کے تمام مسلم اہل گریجویٹس کو مفت کوچنگ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ امتحانات اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ خواہش مند امیدوار اسٹڈی سرکل کی ویب سائٹ www.msc.telangana.gov.in پر 25 جنوری تک آن لائن درخواستیں بھیج سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ درخواستوں کے ساتھ ضروری اسناد کی کاپی منسلک کرتے ہوئے اسے اردو ٹریننگ سینٹر رنگا ریڈی پر داخل کر سکتے ہیں۔ جامعۃ البنات کی طرف سے اسلامک تصویری نمائش جاری ہے۔ 4 جنوری سے اس نمائش کا آغاز ہوا تھا اور یہ 8 جنوری تک جاری رہے گی۔ ادارے کے ذمہ دار نے بتایا کہ اس تصویری نمائش کا مقصد اسلامی تعلیمات سے نوجوانوں کو واقف کروانا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا نوجوانوں تک پیام پہنچنا وقت کی ضرورت ہے اور یہ نمائش طلباء کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی اور اس سے اسلامی تعلیمات کو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ایل بی نگر پولیس نے آن لائن فونز کی فروخت کے نام پر جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والی ایک ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ایل بی نگر پولیس اقبال توصیف نے میڈیا کو بتایا کہ اس سلسلے میں او ایل ایکس پر آئی فون کی فروخت کے لیے ایک اشتہار دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ناظم، عرفان، اشرف، سراج الدین اور حلیم الدین کو گرفتار کیا۔ گرفتار شدہ افراد میں بعض کا تعلق دہلی سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 1 لاکھ روپے نقد رقم، چین میں تیار کردہ 5 آئی فونز اور ایک موٹر سائیکل کے علاوہ دستاویزات برآمد کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ افراد کے خلاف سرور نگر، ایل بی نگر، دہلی اور بنگلور میں کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزمین کو عدالتی تحویل میں دے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ صنعت نگر کے اونتی نگر میں ایک خاتون نے خودسوزی جیسا سنگین اقدام کرتے ہوئے نہ صرف خود کو آگ لگا لی بلکہ اپنے شوہر سے لپٹ کر اسے بھی 60% تک جھلسا دیا۔ پولیس افسر نے بتایا کہ افسانہ بی نامی خاتون نے کیروسین چھڑک کر خود کو آگ لگائی اور کچھ فاصلے پر موجود اپنے شوہر پاشا میاں سے لپٹ گئی، جس سے افسانہ بی 90% تک اور پاشا میاں 60% تک جھلس گئے۔ دونوں کو تشویشناک حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ مقامی افراد کے مطابق پاشا میاں شراب کے عادی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ روز روز کی شراب اور اس کے نشے سے ہونے والے اثرات سے متاثر ہو کر افسانہ بی نے یہ سنگین اقدام کیا ہو، اور اگر یہ صحیح ہے تو اب شرابی شوہروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ چیتنیا پوری کے علاقے میں ٹریفک پولیس کی ریکوری وہیکل نے ایک جوڑے کو ٹکر دینے سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ ہفتے کے دن 65 سالہ بکشا پتی اپنی اہلیہ 60 سالہ تارا منی کے ساتھ جا رہے تھے کہ انہیں اچانک ریکوری وہیکل نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں بکشا پتی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے انہیں علاج کے لیے مقامی دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ مہدی پٹنم بس اسٹاپ کے پاس نو پارک زون میں گاڑیاں پارک کرنے پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کے دن پیش آیا ہے، جس میں ایک ضعیف شخص انور سعید خان نے اپنی موٹر سائیکل پارک کی تھی۔ پولیس نے جب موٹر سائیکل کو اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کی تو سعید انور خان، جو وہاں پر قریب میں ہی کھڑے تھے، سب انسپکٹر پولیس وینکٹیش ورلو سے الجھ گئے، جو کہ اس واقعے میں بے بس نظر آ رہے تھے۔ پولیس نے انور سعید خان کی موٹر سائیکل پر چالان کر کے ضبط کر لیا ہے، جبکہ انور سعید خان کو غیر ضمانتی وارنٹ کے تحت گرفتار بھی کیا گیا۔ دنڈیگل کے علاقے جیوتی راؤ اسٹیڈیم کے پاس پڑی ہوئی ایک نعش کی وجہ سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مقامی افراد نے ہفتے کے دن نعش دیکھ کر دنڈیگل پولیس کو خبر دی۔ پولیس نے ڈاگ اسکواڈ کے ساتھ مقامی واقعے پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس کو متوفی کے پاس سے ایک شناختی کارڈ دستیاب ہوا ہے۔ پولیس نے متوفی کی 37 سالہ اشوک کی حیثیت سے شناخت کی ہے، جو کہ ایک شخص لکشمی نارائنا کے پاس ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر کے اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لنگر ہاؤس پولیس نے گانجے کا کاروبار کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ انسپکٹر لنگر ہاؤس پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کر کے بھرت سنگھ کو اس کے مکان واقع لکشمی نگر فتح دروازے سے گرفتار کیا۔
انہوں نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص گانجے کے کئی کیسز میں ملوث ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ملزم بھرت سنگھ کے خلاف ماریٹ پلی اور راجندر نگر پولیس کے علاوہ دوسرے پولیس اسٹیشنز میں بھی کئی کیسز درج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے گرفتار شدہ شخص کے قبضے سے 2 کلو گانجا اور 3100 روپے برآمد کیے ہیں۔ پولیس مذکورہ ملزم پر پی ڈی ایکٹ عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ آج صبح 10 بجے ہم کو انفارمیشن میں پولیس میں جو انفارمیشن ملا تھی، اس سے پہلے جو گانجے کے کیسز میں اپسٹینڈنگ ہے ملزم بھرت سنگھ لکشمی نگر کٹا فتح دروازے کے نیچے اپنے گھر میں ہے، ان کی انفارمیشن پہ میں اپنے پولیس کے ساتھ گھر پہ ریڈ کرا اور اس کے ساتھ 2 کلو گانجا بھی برآمد کیا اور ایک خیرتآباد فلائی اوور پر ایک کار ریکنگ توڑ کر ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی، تاہم فوری طور پر ایئر بیگز کے کھل جانے سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ یہ حادثہ کل رات دیر گئے پیش آیا۔ تیز رفتاری حادثے کی اہم وجہ ہے۔ کار میں سوار 5 افراد معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ صنعت نگر کے فتح نگر علاقے میں کثرت سے شراب نوشی کے باعث ایک نوجوان فوت ہو گیا ہے۔ مقامی پولیس عہدیدار نے بتایا کہ 26 سالہ نوجوان شراب نوشی کے باعث اپنے مکان میں گر گیا تھا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے تیلاپور علاقے میں ایک اولا ٹیکسی کو آگ لگا دی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کی صبح شیخ پیٹ سے تیلاپور آنے کے دوران نوین کی اولا گاڑی کو بعض افراد نے روکا اور اس سے تیلاپور ریلوے ٹریک کے پاس لے جایا گیا۔ بحث و تکرار کے بعد اشرار نے اولا گاڑی کو آگ لگا دی۔ نوین بھی معمولی طور پر زخمی ہوا ہے۔ شکایت ملنے پر پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ 2016-17 نصف سال میں ریاست کی شرح پیداوار 10.2%، وزیر فائنانس کا اعلان۔ بی سی کے نام پر اقلیتوں کو تحفظات فراہم نہ کیے جائیں، حکومت سے تلگو دیشم رکن اسمبلی آر کرشنیا کی نمائندگی۔ آن لائن آئی فونز کی فروخت کے نام پر جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والی ٹولی گرفتار۔ خود سوزی کے اقدام کے دوران بیوی نے شوہر سے لپٹ کر اسے بھی جھلسا دیا، دونوں کی حالت ہے نازک۔ اور گانجے کا کاروبار کرنے والا عادی ملزم گرفتار، 2 کلو گانجا ضبط، پی ڈی ایکٹ لگانے پر پولیس کر رہی ہے غور۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔